एशियाई रियासतों के दरमियान रवाबित बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के तलबा रिसर्च स्कॉलर्स के लिए नई राहें मुतय्यन करेगा और इससे तलबा की मालूमात में भी इजाफा होगा। सोवियत यूनियन के टूट जाते और नई वस्ती एशियाई रियासतों के क़याम के बाद इन असबाब के सुराग लगाना एक जिंदा मौजू है। इसके अलावा अफगानिस्तान समाजी, सियासी और मजहबी एतबार से जुज़ी एशियाई और ख़ास तौर पर बरसग़ीर पाक व हिंद के लिए एक ख़ुसूसी हवाला रखता है। इसलिए इन रियासतों में होने वाली तब्दीलियाँ इस पूरे खत्ते पर असरअंदाज होती रही हैं। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को ये एजाज़ भी हासिल है कि वो कौमी और बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस मुनक़िद करवा चुका है। इल्मी रवायात को बढ़ा के अपने तलबा के लिए हालात हाज़िरा और बदलती हुई आलमी सूरत हाल से वाकिफ़ रखने का भरपूर एहतमाम किया है। मैं इस मौके पर इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ इस्लामाबाद और स्टाफ की भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जामिया उर्दू के साथ अपने ताउन का सिलसिला जारी रखते हुए इस वेबिनार के इनेकाद में दिलचस्पी का इजहार किया। ताल्लुकात और इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ के नेक ख्वाहिशात का इजहार करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आइंदा भी इस किस्म किए जाएंगे। तमाम लोग जो इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस तरह की एक्टिविटीज़ को रुकना नहीं चाहिए। ये जामिया के लिए बहुत ज़रूरी है, सिर्फ हमारी जामिया के लिए नहीं, पाकिस्तान की जितनी भी जामियात हैं सबके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप प्रोग्राम कंटिन्यू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इन सब मुंतज़िमीन का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये बहुत अहम मौजू चुना और मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं इस सिलसिले में आप लोगों से कुछ गुफ्तगू कर सकूं। कनेक्टिविटी आजकल एक की वर्ड है, एक बज़ वर्ड है, यानी जिसका तर्जुमा अभी डॉक्टर रिजवाना ने रवाबित किया, तो बज़ाहिर इसका करीब तरीन तर्जुमा यही बनता है। लेकिन रवाबित की बहुत सी किस्में हैं। अमूमन जब हम कनेक्टिविटी की बात कर रहे होते हैं तो हमारे जहन में जोग्राफियाई रवाबित होते हैं, और जोग्राफियाई रवाबित का मतलब है ज़मीनी, फ़िज़ाई, बहरी, सड़क के ज़रिए से या रेल के ज़रिए से, ये सब के सब जो हैं वो कनेक्शन के ज़रिए हैं। लेकिन इन सब का एक पस मंज़र भी होता है, जो आपस के रवाबित की बेस जो चीज़ बनती है, जो बुनियाद बनती है, वो कोई भी दो अक़वाम हो या दो से ज़्यादा अक़वाम हो, उनके दरमियान जो तारीख़ी रवाबित हैं, मजहबी रवाबित हैं, सक़ाफ़ती और लिसानी रवाबित हैं, वो सब के सब एक बुनियाद बनाते हैं। उसके बाद जो सियासी रवाबित हैं वो बहुत ज़रूरी इसलिए हो जाते हैं कि वो फैसला साजी का मामला सियासी रवाबित ही पर मुनहसर है। बाज़ दफ़ा दो ममालिक बिल्कुल साथ जुड़े हुए होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में, नक्लो हमल में कोई मुश्किल नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद उनके माशी और तिजारती रवाबित ना होने के बराबर होते हैं और उसकी वजूहात सियासी होती हैं। चुनांचे सियासी रवाबित भी उतने ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा उससे ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि वो फिर रास्ता खोलते हैं फैसला साजी के ज़रिए किसी भी दो ममालिक के दरमियान माशी और तिजारती रवाबित। अब आज का जो मौजू है कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के दरमियान कनेक्टिविटी के या रवाबित के लिए क्या अहमियत रखता है। जैसा कि हम सबको मालूम है, जोग्राफियाई तौर पर अफ़गानिस्तान खुद एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, लेकिन एक बहुत अहम जगह पर वाक़ है। चुनांचे इसके एक तरफ साउथ एशिया है, दूसरी तरफ सेंट्रल एशिया है और तीसरी तरफ मिडल ईस्ट है। अब इतने स्ट्रेटेजिक लोकेशन में होने की वजह से उसकी अहमियत बहुत बढ़ गई है। ख़ास तौर पर जब हम ज़मीनी रवाबित की बात करते हैं तो पाकिस्तान अगर सेंट्रल एशिया तक पहुंचना चाहता है, उनके साथ तिजारत करना चाहता है, उनके साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात को परवान चढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए जो शॉर्टेस्ट कट है, जो मुख्तसर तरीन रूट है, वो अफ़गानिस्तान का है। आप ये देखिए कि एक तरफ तो अफ़गानिस्तान के साथ सबसे लंबा बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान ही का है,
اور دوسری طرف جو سینٹرل ایشین ممالک افغانستان کے ساتھ ملتے ہیں ان میں ازبکستان، تاجکستان اور ترکمانستان ہے. 3 سینٹرل ایشین ممالک ملتے ہیں اور قازقستان اور قرغیزستان ان کے پار ہیں، یعنی وہ ڈائریکٹ افغانستان کے ساتھ نہیں ملتے. اب ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان یا باقی بھی دیکھ لیجئے، قازقستان اور قرغیزستان، ان سب کے ساتھ ساؤتھ ایشیا کے یا پاکستان کے کہہ لیجئے تاریخی، مذہبی اور ثقافتی تعلقات ہمیشہ سے رہے ہیں. بلکہ آپ کو ہمارے یہاں ایسے بہت سے لوگ مل جائیں گے جو اپنا اوریجن سینٹرل ایشیا سے ٹریس کرتے ہیں. یعنی آپ کے یہاں جو بھی جتنے بھی لوگ بخاری ہیں، چاہے وہ پطرس بخاری ہیں یا کرامت بخاری ہیں یا کوئی بھی ہیں، وہ سب ظاہر ہے کسی نہ کسی سٹیج پہ ازبکستان سے آئے ہوئے ہیں. غالب کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے آباء و اجداد ازبکستان سے آئے تھے، اور مغلیہ سلطنت تو بابر نے بنائی ہی فرغانہ سے آ کر تھی. وہ اگرچہ 30 سال کابل میں بھی حکمرانی کرتا رہا، لیکن فائنلی آ کے جب دہلی میں حکومت قائم کی تو وہ اوریجنلی فرغانہ سے آیا تھا. فرغانہ ویلی آج دنیا میں بہت مشہور ہے، جو ازبکستان ہی میں ہے. تو یہ ایک جو تاریخی روابط ہمارے ہیں. پھر مذہبی طور پر سینٹرل ایشیا سے مسلمان ادھر آتے رہے، اس میں یہ سب کے سب جن کا نام میں نے لیا ہے سب مسلمان ممالک ہیں. اگرچہ یہ 70 سال سوویت یونین کے ساتھ رہے، لیکن سوویت یونین کی ڈس انٹیگریشن کے بعد دوبارہ سے ان کا اسلامی تشخص جو ہے وہ بحال ہو چکا ہے. چنانچہ ان کے ساتھ ہماری جو ثقافتی اور مذہبی اور تاریخی روابط ہیں وہ سب ایک بنیاد بناتے ہیں اس چیز کے لیے کہ ہمارے معاشی اور سیاسی تعلقات ایک دوسرے سے قریب ہونے چاہیے. اب یہ دیکھیے کہ جغرافیائی طور پر افغانستان ہمارے اور سینٹرل ایشیا کے درمیان ہے، اور یہ جو درمیانی فاصلہ ہے یہ بہت زیادہ ہے بھی نہیں. مثلا تاجکستان کے لیے اگر آپ یہاں سے کچھ بھیجتے ہیں تو وہ تورخم پار کر کے افغانستان کے صوبہ قندوز میں جو ان کا ڈرائی پورٹ ہے شیر خان بندر، وہاں سے تاجکستان جاتا ہے. اور اس سارے میں یعنی تورخم سے شیر خان بندر تک جانے میں لگ بھگ 10-11-12 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتے. اسی طرح ازبکستان اگر آپ کچھ بھیجتے ہیں تو ازبکستان میں جو افغانستان کا بارڈر ہے وہ حیرتان کا علاقہ کہلاتا ہے. دریائے آمو جو ہے آکسس ریور وہ بارڈر ہے، اور افغانستان اور ازبکستان کے درمیان ٹرین بھی ہے، وہاں سے کارگو ٹرین افغانستان آتی ہے. افغانستان کا جو بارڈرنگ پروونس ہے وہ ہے مزار شریف، جبکہ ازبکستان کی طرف سے ترمز ہے. یہ ترمز وہی ہے جہاں کے امام ترمزی تھے، جو صحاح ستہ میں سے ائمہ احادیث میں سے ایک امام ہے. اور تیسرا ملک جو ہے، اب جو میں کہتا ہے حیرتان تک جانے میں بھی یعنی مزار شریف کے بارڈر تک جانے میں بھی 10 سے 12 گھنٹے لگنے چاہیے تورخم سے. اور تیسرا جو ملک ہے ترکمانستان. ترکمانستان کے 2 بارڈرز جو ہیں افغانستان کے ساتھ، 2 کراسنگ پوائنٹس اہم ہیں. ایک تورگنڈی ہے جو ہرات میں ہے، اور دوسرا اقینہ ہے جو فاریاب میں ہے. اقینہ کی اہمیت یہ ہے کہ وہاں سے ریل کا کنیکشن بھی موجود ہے. تورگنڈی جو ہرات میں ہے اس کے لیے ابھی تک جو آپریٹو ہے، یعنی اگر آپ کا کوئی ٹرک پاکستان سے جاتا ہے تو اس کے لیے قریب تورخم کے بجائے چمن کا بارڈر پڑتا ہے. چنانچہ چمن کے بارڈر سے تورگنڈی تک جانے میں اسے بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، کوئی 6 سے 8 گھنٹے شاید لگیں گے. یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ افغانستان کا جو درمیانی علاقہ ہم نے پار کرنا ہوتا ہے تجارت کے لیے، یا اللہ کرے کو بھی ایسا وقت آئے کہ ٹورزم کے لیے ہماری بسیں ادھر جا رہی ہوں، تو یہ درمیانی فاصلہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. تاجکستان تو ہمارے سے اور بھی قریب تر ہے. یہ آپ سب نے واخان بارڈر کا، واخان کوریڈور کا سنا ہوگا. یہ جو واخان کوریڈور ہے یہ ایک جگہ سے آ کر تو بہت ہی کم فاصلہ رہ جاتا ہے، یعنی کوئی 16 کلومیٹر کا تاجکستان اور پاکستان کے درمیان.
لیکن وہ واخان کوریڈور چونکہ افغانستان کے پاس ہے اور ان کی اجازت کے بغیر وہاں سے کوئی کراسنگ پوائنٹ بنایا نہیں جا سکتا۔ واخان بارڈر میکسیمم ہو کے بھی کوئی 60-65 کلومیٹر چوڑا ہے، لیکن جدھر سے یہ سب سے زیادہ پتلی پٹی ہے یعنی کوئی 16 کلومیٹر، اس کے لیے آپ کو چترال کی طرف سے جانا پڑتا ہے۔ تو اگر کبھی ایسی صورت ہو کہ اس مشکل ٹیرین میں بھی ہم کوئی کراسنگ پوائنٹ، کوئی کنیکشن ایسا باقاعدہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ تاجکستان ہم سے صرف 16 کلومیٹر کی دوری پہ رہ جاتا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں اور بھی اہم ہیں، یہ تو صرف فاصلوں کی بات ہے، کچھ معاشی تجارتی معاہدے جو ہیں ٹرانزٹ کے وہ اہم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم کنیکٹیویٹی کی بات کرتے ہیں تو وہ ریجنل پروجیکٹس جیسے ٹاپی ہے یا کاسا 1000 ہے، یہ سب بھی اہم ہو جاتے ہیں۔ اب تجارتی معاہدوں میں ہمارا ایک معاہدہ تو افغانستان سے ہے ٹرانزٹ ٹریڈ کا۔ یہ ٹرانزٹ ٹریڈ کا معاہدہ 1965 میں اصلاً ہوا تھا اوریجنلی، لیکن اس وقت اس میں صرف افغانستان کی تجارت مقصود تھی، اور یہ تھا کہ افغانستان کی امپورٹس اور ایکسپورٹس جو ہیں وہ کراچی کے راستے سے ہو سکیں گی، اور کراچی سے پھر وہ چاہے وایا چمن جائیں یا وایا تورخم جائیں۔ لیکن جب 2010 میں اس معاہدے پہ نظر ثانی کی گئی اور ایک نیا معاہدہ وجود میں آیا جسے ہم ایپٹا کہتے ہیں، یعنی افغانستان پاکستان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ، تو اس میں افغانستان کی تجارت کے علاوہ یہ بھی طے پایا کہ افغانستان کو پار کر کے جو سینٹرل ایشین ممالک ہیں پاکستان کا مال بھی وہاں تک جا سکے گا، یعنی پاکستان کے ٹرک جو ہیں وہ بھی تاجکستان، ازبکستان اور ترکمانستان تک جا سکتے ہیں۔ یہ معاہدہ 1911 سے اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے، لیکن اس میں بہت سے مسائل ہیں۔ پاکستانی ٹرک بہت آسانی سے افغانستان کے پار نہیں جا پاتے، وہ چیز جسے ہم نان ٹیرف بیریئرز کہتے ہیں، افغانستان کے اندر ان کے لیے بہت سی مشکلات کھڑی کر دی جاتی ہیں، جگہ جگہ چیکنگ ہوتی ہے مختلف بہانوں سے، اور جس کی وجہ سے عمومی طور پر جانے والوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، اور یہ تجارت جو ہے بہت بڑھ نہیں پائی۔ پھر ایک سٹیج پہ تاجکستان نے یہ درخواست کی کہ اس کو بھی اس معاہدے میں شامل کر لیا جائے اور یہ دو طرفہ کے بجائے سے طرفہ معاہدہ ہو جائے، اور یہی ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ جو ہے افغانستان، پاکستان، تاجکستان تینوں کے لیے ہو جائے۔ اس کا ایک ڈرافٹ بھی بنا لیا گیا۔ پاکستان اور تاجکستان دونوں اس پر بخوشی آمادہ تھے، یعنی بہت کین تھے کہ اس معاہدے پر دستخط ہو جائیں، لیکن افغانستان اس پر ابھی تک آمادہ نہیں ہے، اور اس کی وجوہات اقتصادی نہیں ہے، ٹیکنیکل بھی نہیں ہے، اس کی وجوہات سیاسی ہیں۔ یہ جو پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سی جگہوں پہ سیاسی فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ آپ نے اگر اپنی معیشت کو بڑھاوا دینا ہے، اگر اپنی اقتصادی معاملات کو بہتر بنانا ہے، تو اس کے لیے فیصلہ سازی جو ہے وہ سیاسی طور پر ہی کی جاتی ہے۔ تو افغانستان بدقسمتی سے بہت سی چیزوں میں بھارت کی رائے کا محتاج بن جاتا ہے، حالانکہ وہ آزادانہ فیصلے بآسانی کر سکتا ہے، لیکن جب یہ معاملہ ہوا تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، اور میں خود اس کا شاہد ہوں کہ ہمارے وزیر تجارت تشریف لے گئے، یہ شاید 2016 کی بات ہے، صدر اشرف غنی صاحب سے ملاقات ہوئی اور ان سے باتوں کے درمیان یہ بھی کہا کہ یہ جو سے ملکی معاہدہ ہے، سے طرفہ معاہدہ ہے، اس کا ڈرافٹ کابل میں 6 مہینے سے ان کی اپروول کے لیے پڑا ہوا ہے، پینڈنگ ہے، تو وہ کائنڈلی افغان حکومت اس پہ غور کرے اور اسے جلدی نکالے۔ تو اشرف غنی صاحب نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ جب تک پاکستان ہمیں اب بھارت کے ساتھ واگا کے راستے تجارت کی اجازت نہیں دیتا، ہم پاکستان کو سینٹرل ایشیا کے ساتھ تجارت کی اجازت نہیں دیں گے۔ اب یہ ایک ایسی بات تھی جو
اس معاہدے کے بھی خلاف تھی جو 2010 میں ہوا تھا. 2010 میں جو معاہدہ ہوا اس میں یہ کہیں نہیں تھا کہ واگا کے راستے بھارت کو بھی تجارت کی اجازت دی جائے گی. جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے تو افغانستان کے لیے ہم نے سب سے پہلے تو پیرشیبلز جو ہیں یعنی ان کے فروٹ اور سبزیاں وغیرہ انہیں یہ اجازت دے دی تھی کہ وہ واگا کے راستے جا سکتے ہیں. حالانکہ جو 1965 کا معاہدہ بھی تھا اور پھر جو 2010 کا معاہدہ بھی تھا اس کے مطابق یہ سب کچھ بندرگاہ سے ہونا تھا یعنی کراچی سے ہونا تھا. لیکن افغانیوں کے اصرار پہ ہم نے انہیں یہ اجازت دے دی کہ ان کے پیرشیبلز واگا کے راستے بھی بھارت جا سکتے ہیں. دوسری سٹیج پہ ہم نے ان کے باقی بھی بہت سی ایکسپورٹس کو یہ اجازت دے دی کہ وہ واگا کے راستے انڈیا جا سکتے. اب اس بات پر اصرار کرنا کہ واگا کے راستے تجارت کی اجازت دی جائے اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ بھارت کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنی ایکسپورٹس واگا کے راستے کرے. اب سوال یہ نہیں کہ ہمیں یہ اجازت دینی چاہیے یا نہیں. سوال یہ ہے کہ اگر بھارت کے ساتھ کوئی معاملہ ہے تو وہ بھارت کو ہمارے ساتھ اٹھانا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ افغانستان کے توسط سے وہ معاملہ ہمارے ساتھ ریز کرے. چونکہ جب باہمی طور پہ یہ معاملہ اٹھایا جائے گا تو ریسیپروکلی ہم بھی اس سے کچھ نہ کچھ رعایت چاہیں گے. اگر ہم ہندوستان کو یہ رعایت دیتے ہیں کہ وہ واگا کے راستے اپنی ایکسپورٹس افغانستان اور سینٹرل ایشیا کو بھیجنا شروع کر دے تو پھر ہمیں بھی ریسیپروکلی کوئی رعایت ملنی چاہیے کہ ہم بھی واگا کے راستے نیپال کو یا بھوٹان کو یا بنگلہ دیش کو اپنے ٹرک بھجوا سکیں. لیکن یہ بات تو اس وقت طے ہوگی جب یہ ہمارے اور بھارت کے درمیان کم از کم معاشی بنیاد پہ جو معاہدہ ہو رہا ہے اس میں عدلے بدلے کی کیفیت تو ہو. جو رعایتیں ہم دیں تو بدلے میں کچھ رعایتیں معاشی اور اقتصادی طور پر ہمیں بھی ملیں. چنانچہ افغانستان کے اس رویے کو جو کوئی نئی چیز نہیں تھی بڑے عرصے سے چلا آ رہا تھا دیکھتے ہوئے پلس اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ افغانستان میں امن قائم ہونے میں بہت وقت لگ رہا ہے 1979 سے لے کر اور اب 2020-21 تک 40 سال ہونے کو آئے ہیں اور وہاں امن نہیں آ پا رہا. تو ان دو وجوہات کی بنیاد پہ پاکستان نے ایک اور کوشش کی کہ سینٹرل ایشیا تک پہنچنے کے لیے ایک کوادریلیٹرل معاہدہ کیا جو QTTA کہلاتا ہے یعنی کوادریلیٹرل ٹریفک ان ٹرانزٹ ایگریمنٹ. اس معاہدے میں 4 ممالک شامل تھے پاکستان، چین، تاجکستان اور کرغزستان کہ اب جبکہ ہم سی پیک والے معاملات بھی بڑھا رہے ہیں تو سنکیانگ کی طرف سے آپ بآسانی سینٹرل ایشیا پہنچ سکتے ہیں. ادھر سے بہت سے روٹس ایسے ہیں کہ آپ وہاں سے سینٹرل ایشین کنٹریز جو ہے تاجکستان، قازقستان ان سب کو اپروچ کر سکتے ہیں. اور اگر یہ سی پیک پہ پوری طرح سے عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے تو اس میں ایک تو یہ بات ہے کہ ہم ادھر سے بھی سینٹرل ایشیا جا سکتے ہیں اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود افغانستان اس پورے منصوبے کا حصہ بن جائے، اس میں شامل ہو جائے. چونکہ افغانستان کی بھی خواہش تو ہے. جب میں کابل میں تھا تو وہاں یہ بات ان کے کچھ وزیروں سے میں نے سنی کہ ان لوگوں کی خواہش ہے کہ افغانستان جو ہے اس کو اس کا حصہ بنایا جائے بلکہ سی پیک ہی کو ایکسٹینڈ کر کے ہلمند کی طرف سے یا قندھار کی طرف سے افغانستان تک پہنچا دیا جائے. سب سے پہلے میں ڈپارٹمنٹ آف IR فیڈرل اردو یونیورسٹی کی جانب سے آج کے گیسٹ اسپیکر ایمبیسڈر ابرار حسین صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج اس موضوع کے حوالے سے ایک نہایت ہی بہترین اور پرمغز لیکچر دیا اور موضوع کے حوالے سے تمام پہلوؤں پر سراسر گفتگو ہوئی آج کے اس ویبینار میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ جو لیکچر ہے یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے ان کی تعلیمی سفر کے لیے بھی یقیناً معاون ثابت ہوگا اور آج اس موضوع کے حوالے سے ہمارے طلبہ یقیناً نئے پہلوؤں سے بھی روشناس ہوئے ہوں گے اور ان کے تعلیمی سفر کے حوالے سے بھی ایک بہترین مددگار
साबित होगा। मैं इस मौके पर इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज इस्लामाबाद के लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। तो मैं समझता हूं कि इस तरह के वेबिनार मुस्तकबिल में भी होने चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ IR और इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज के दरमियान जो ताउन है ये जारी रहना चाहिए ताकि इससे हम सब लोग मुस्तफीद हो सके,